अब जो देखा, जमशेद खरामा खरामा मेरी जानिब चला आ रहा है। बाबा जी, आइए, सब तैयार हैं, बस आपका इंतजार है। बेटा, एक तो मैं बस में सफर नहीं कर सकता, दूसरे वैगन में भी तिल धरने को जगह नहीं। हम तीन चार अफराद कहाँ बैठेंगे? बाबा जी, आपके लिए मोटर कार का बंदोबस्त है। आप आराम से खुले डुले जाएंगे। बस आधे पौने घंटे में इंशाल्लाह हम वहां होंगे। अपना ये हीला भी बेकार जाते देखकर मैंने अपने तरकश का आखिरी तीर छोड़ा। बरखुरदार, किसी उर्स मेले में शिरकत करना मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। मैं मुसलसल 18 घंटे से ड्राइविंग करता आया हूँ। मेरे जिस्म की एक एक चूल हिली पड़ी है। मुझे चंद घंटे कमर सीधी करने का मौका मिलना चाहिए ताकि अगली सुबह दोबारा गाड़ी चलाने के काबिल हो सकूं। वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, बाबा जी, आपका ऐन वक्त पे यहाँ तशरीफ लाना कुछ खाली अज मसलहत नहीं। आपने मुलाहिजा फरमाया, आपकी आमद से यहाँ किस कदर खुशी का इजहार हुआ। कुछ लोग आपसे किताबों के हवाला से भी अकीदत रखते हैं। आप उन्हें मैंने दरमियान से बात काटते हुए खटाक से कहा, और कुछ लोगों को तुमने मेरे बारे में उल्टी सीधी हाँक कर गुमराह किया हुआ है। मेरे बच्चे, अकल के कच्चे, उर्स मेलों में जाना कुछ यूं आसान भी नहीं होता। ये हाथ लगाकर वापस आने का काम नहीं। जाना आसान और वापसी अगले की मर्जी से होती है। वो सितम जरीफ कमाल ढटाई से कहने लगा, ठीक है बाबा जी, वो बस के पीछे काले रंग की गाड़ी बमा ड्राइवर मौजूद है। बाबा जी, सरदार ने आपको बगैर किसी पेशगी प्रोग्राम इधर रोका ही इसलिए है कि आपकी शिरकत लिखी जा चुकी है। बाबा जो कह देता है वो हो जाता है। इंशाल्लाह आप आज जरूर शिरकत करेंगे। बाकी अल्लाह जाने कौन बशर है। कहते हुए मेरे पाँव को हाथ लगाया और चलती हुई बस के पीछे लटक गया। मैं बस के पीछे भागते हुए कुत्तों और मध्यम से सुर्ख बत्तियों को देखता रह गया। अब मैंने जो अपने पीछे खड़े साथियों को देखा, लटके हुए चेहरों पे अजीब सी पशमुर्दगी खिंडी हुई थी। हैरान रह गया कि इनको क्या हुआ। कदरे ताव में पूछा, कमबख्तो, तुम्हारी फूक क्यों निकली हुई है? एकदम ख्याल आया, मुसलसल सफर की वजह से थके हुए हैं, लिहाजा फौरन मुल्तान पहुंचकर किसी होटल का बंदोबस्त करना चाहिए। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। मुल्तान पहुंचकर नहा धोकर खूब आराम करना। वो जैसे बादल नखास्ता से गाड़ी की जानिब चल दिए। मैं उनके पीछे कुछ फासले पे था। अब उस काली गाड़ी वाले ड्राइवर ने, जो मेले में ले जाने के लिए तैयार खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था, हमें अपनी जानिब आते देख कर गाड़ी के दरवाजे खोल दिए। मैंने उसे बड़ी शफकत से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए हाल मिजाज पूछ कर कहा, बेटा, तुम हमारा इंतजार ना करो। हम कराची से यहाँ पहुँचे हैं और हमारा सारा शेड्यूल मुतासिर होगा। मैंने उसकी जेब में 100 रुपए का नोट डालते हुए मजीद कहा, अब हम मुल्तान जा रहे हैं। तुम गाड़ी लेकर जमशेद साहब के पास चले जाओ। वहां मेरी तरफ से बाबा जी, सरदार और दीगर अहबाब को माजरत के बाद इस गाड़ी और अदब खिदमत के लिए शुक्रिया भी कहना। मलक काफूर, बंदा नियाज़ो हुजूर। गहरी मुल्तानी रंगत, मराकशी ऊद की सी हल्की कसीली सी महक और सुरमीली शर्मीली आंखों वाला ये नौजवान सड़क की धुंधियाई बरकी रोशनी में मलक काफूर लगा। मजीद ध्यान से देखा, स्याह लिबास में वो काली टोयोटा का एक हिस्सा जाग पड़ा। मैं अजली जमाल परस्त और स्याह मस्त, वो किसी से आमी सांभर किसी सजे लिए मेरे रूबरू था। जब कोई 16 सनी मारू किसी 14वीं के चांद के रूबरू आ जाए तो किसी पंजाबी फिल्म के गीत का वो टुकड़ा समात में रस घोलने लगता है। चांद चांद के सामने आ गया, मैं दो आंध सदके जावा। इसी मानंद सयाहियों की घोर घटाएं भी जब कहीं आमने सामने हो जाती हैं तो खूब मदरा बरसती है। संपत की भी एक अपनी सांत होती है। शायद इन लम्हों में इस सलोनी धरती, समय की सुजलत और सयाहियों के सयाम समझे कुछ यूं घुल मिल गए कि मैं कस्तूरी, ऊद, स्याह शहद और मुसब्बर के अमेज़े में लिथड़ा सा गया। चश्मे स्याह की जुल्मत तो आत्मा काफिर करके रख देती है, जबकि बिस भरे कालक चाटे चाक होंठ तो हड्डियां तक खाकस्तर कर देते हैं। मैं जब इतनी सारी कालकों के बीच किसी जोगा न रहा तो खामोशी की बुक्कल मार ली। मुल्तानी ठाठ में कुछ शब्द लहराइया लेते हुए मेरे कानों से टकराए। बाबा जी,
یہ سواری آپ کو لے جانے کے لیے بابا سردار سرکار نے بھیجی ہے، جمشید نے نہیں۔ کالی گاڑی ہمیں اپنے پیٹ میں ڈال کر روانہ ہو چکی تھی۔ پورے راستے ڈھول تاشے، چمٹے چھنکنے، فرط عقیدت سے دھمالے بھنگڑے ڈالتے ہوئے خوش عقیدہ زائرین، سب کی منزل صرف ایک تھی، وہی بابا جی کتیاں والی سرکار۔ کراچی سے لے کر اس گاؤں تک کی پوری فلم دماغ میں چلنے لگی۔ یہاں رکنا ہمارے شیڈول میں نہیں تھا اور نہ ہی علم تھا کہ یہ جمشید کا گاؤں ہے۔ اذان نے ہمیں روک لیا۔ سڑک کنارے مسجد میں پہنچے۔ نماز کے بعد اس ذات شریف جمشید صاحب کو اپنے دائیں جانب بیٹھا پایا۔ بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ کھایا پیا۔ اب یہاں سے آگے ملتان کا قصد تھا۔ اچانک درمیان میں بابا کتیاں والے کے میلے کا ذکر آ گیا۔ مجھے ساتھ چلنے کی دعوت ملی، مگر میں یہ سوچتے ہوئے میلے کے لیے تیار نہ ہوا کہ پورا ایک دن ضائع ہو جائے گا، جبکہ ایک بڑی تھکاوٹ بھی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے نوجوان ساتھی محض میری وجہ سے دم سادھے ہوئے ہیں۔ اندر سے شاید وہ بھی میلے میں شرکت کے خواہش مند تھے۔ میں نے ان کے رویے سے ان کی نیت کو بھانپ لیا تھا، لیکن جو میرے پیش نظر تھا اسے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ میرے کانوں میں جمشید کے الفاظ سرگوشیاں کرنے لگے۔ آپ کی شرکت لکھی جا چکی ہے، آپ انشاءاللہ ضرور شرکت فرمائیں گے۔ بابا جی سردار سرکار جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بابا اور کتے، کتیاں والا بابا، بابا کتیاں والا، سن کر محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں بھی ایک کتا ہوں اور مجھے کتیاں والے بابے کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ سو اب میں وہاں پہنچنے ہی والا تھا۔ ایک عجیب بات کہ پورا راستہ نہ تو کوئی بات ملک کافور نے کی اور نہ ہی میں نے۔ شاید ہم دونوں اپنے اپنے بھیدوں کی گراریوں میں پھنسے ہوئے تھے، بلکہ مجھے تو یہ بھی شک گزرا کہ یہ کالی گاڑی کوئی دھات مٹیریل کی بنی ہوئی نہیں، بلکہ اندروں پاک تے باہر پلیدی والی کوئی کالی کتی ہے جو سارا راستہ بھونکی نہ چونکی، تھلتھلاتے نتنوں کی جھول میں جھولتی ہوئی اپنے مرشد کی جھوپ میں پہنچ گئی۔ یہیں مجھے وہ کڑاکڑ کی کالی کتی بھی یاد آئی جسے کسی جٹی نے نت چون چون کرنے پہ مرنے کی بددعا دی تھی۔ لایا ہے تیرا شوق مجھے پردے کے باہر۔ کھٹ سے ایک اور دریچہ واہ ہوا اور میرے سامنے ایک اور کتیا آ گئی جس کی نگاہ و دعا سے ایک ناچنے گانے عشوہ ادائیں بیچنے والی طوائف کے درجات یوں بلند ہوئے کہ وہ ایک اللہ والی کہلانے لگی۔ اس کی دعا مستجاب ٹھہرتی، اس کی نگاہ سے بڑے بڑے بگڑے ہوئوں نے راہ ہدایت پکڑی۔ جس طرح اس قادر مطلق کے عطا کرنے کے ڈھنگ نرالے ہیں، اسی طرح اس کی ہدایت دینے کے بھی رنگ جدا گانا ہے۔ اصل چیز تو اخلاص اور اخلاق ہے۔ اللہ پاک کو یہ دونوں بہت پسند ہیں۔ بندہ کیسا بھی عبادت گزار، نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، اگر اس کے ہاں یہ دونوں صفتیں موجود نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ ایک ایسے پھول اور پھل کی طرح جو خوبصورت، خوش رنگ تو ضرور ہے، مگر ذائقہ اور خوشبو سے خالی۔ کام و دہن کا سامان تو ہے، شاد کامی قلب و روح نہیں۔ یہ طوائف اپنے قماش کے حساب سے ایک پیشہ ور طوائف ضرور تھی، مگر اس کے اندر اخلاص اور اخلاق کی ننھی سی قندیل بھی کہیں روشن تھی، بالکل ایسے ہی جیسے بڑے سے اندھیرے کمرے کے کسی کونے میں کوئی چھوٹا سا دیا جھلملا رہا ہو۔ اب یہ تو اس دیے کے جذب و کرب پہ منحصر ہے کہ وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کو اپنے کرب میں چھپا کر اسے مزید ظلمت میں ڈھالتا ہے یا ان کو جذب کر کے اپنی جوت مان سے روشن کر دیتا ہے۔ یہ خوبصورت سا شہر تھا، دریا کے کنارے آباد، موروں، موسیقاروں، مسجدوں اور مسلمانوں سے بھرا پورا۔ مذکورہ ان چاروں چیزوں کی یہاں بہتات تھی، مسجدیں، مدرسے آباد، جنگلے باغیچے طاؤسوں سے سجے بھرے ہوئے، ارباب نشاط کے بازار، گھرانے، ایک سے ایک بڑھ کر گائک، کلاونت، سازکار، نرتکیاں، طرح دار طوائفیں، چندن چہروں والی نوچیاں اور زمانہ چشیدہ ڈیرہ دارنیاں، یعنی چشم گردوں کے نیچے یہ نادر سا ایک مثالی شہر تھا۔ وقت ہو گزرا کہ یہاں خشک سالی کا سماں آیا، کالی گھٹائیں امڑ امڑ آتی اور بن برسے گزر جاتی، دریا خشک اور زمین کے نیچے کا پانی مزید کہیں نیچے اتر گیا، کھیتوں میدانوں میں دراڑیں پڑ گئیں، جھاڑ پیڑ بوٹے سوکھ گئے،
اب چارہ پانی ختم ہونے سے مویشی جانور پرندے مرنے لگے۔ اللہ کی مخلوق بلبلا اٹھی۔ بالآخر شہر کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک اللہ کے ولی کے پاس پہنچے اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اللہ کے بندے نے ہاتھ اٹھائے لیکن کچھ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ جب صورتحال مزید بگڑی تو دوبارہ حاضر ہوئے۔ تب انہوں نے فرمایا، سب لوگ پا برہنہ شہر کی عیدگاہ میں جمع ہوں، گڑ گڑا کر بارش کی دعا کریں۔ لہٰذا ان کی مائیت میں ادھر کا رخ ہوا۔ راستہ میں بازار حسن کا کچھ حصہ پڑتا تھا۔ اللہ کے بندوں کا جلوس اس جگہ پہنچ کر قدر عجلت سے گزرنے لگا تاکہ ادھر کے مکروہات و مضرات سے بچتے ہوئے عیدگاہ تک پہنچ پائیں۔ اسی گزرگاہ کے سامنے مذکور بالا سگ صفت یعنی ظاہر نجس اور بباطن سعد طوائف کا بالا خانہ تھا۔ اس سمے وہ جھروکے میں چلمن کی اوٹ بیٹھی بناؤ شنگار میں مگن تھی۔ نیچے بازار ایک بے کنار ہجوم جن کا پیش رو ایک بوڑھا درویش سا شخص تھا گزر رہا ہے۔ وہ ٹھٹکی کہ شہر میں یہ کیسا ہنگام ہے۔ کھٹ نیچے پنواڑی سے پتہ کروایا۔ معلوم ہوا کہ پریشان حال مخلوق باران رحمت کی نماز دعا کے لیے فلاں بزرگ کی قیادت میں عیدگاہ کی جانب رواں ہے۔ عرضی، آفاقی، وبائی، موسمی حادثاتی مصیبتوں بلاؤں سے عموماً عوام الناس ہی زیادہ اثر لیتے ہیں۔ خواص تک ان کے اثرات ذرا کم ہی پہنچتے ہیں۔ عیش و عشرت، داد و دہش کے ماحول میں زندگی کے سنہرے دن بسر کرنے والی طوائف زادیاں کیا جانے کہ خشک سالی کیا ہوتی ہے۔ بارش نہ برسے، کنویں تالاب سوکھ جائیں، مویشیوں اور انسانوں کو چارہ، خوراک، دودھ نہ ملے، زمین کھیت بانجھ ہو جائیں تو کیسی قیامت ٹوٹتی ہے۔ ان کے شبستانوں، عشرت قدوں کی رعنائیوں اور فتنہ توزیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں کسی آسائش کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ راوی ان کے لیے عیش ہی عیش اور کیش ہی کیش لکھتا ہے۔ یہ طوائف شاید کچھ وکھری ٹائپ کی تھی۔ اس بازار میں رہتے ہوئے بھی اندر کی کسی تنگ گلی کی تنگ اندھیری سیلن زدہ کوٹھڑی میں رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا پورا شہر ہی بارش کی دعا کے لیے اس بوڑھے خستہ حال بزرگ کے پیچھے نکل پڑا ہے۔ وہ مزید دلچسپی لیتے ہوئے چلمن ہٹا ہجوم کا جائزہ لینے لگی۔ بچے، جوان، بوڑھے، امیر، غریب سب ہی اپنی دھن میں چلے جا رہے تھے۔ ناگاہ اس کی نظر کچھ ایسے لوگوں پہ پڑی جو اپاہج اور کسی نہ کسی جسمانی عارضہ میں مبتلا تھے۔ ایک لنگڑا سا شخص بری طرح خود کو گھسیٹ گھسیٹ چل رہا تھا۔ سوچ میں پڑی کہ عیدگاہ تو شہر کے دوسرے کنارے پہ واقع ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ یہ شخص کیسے طے کر پائے گا؟ جانے اس کے من میں کیا سمائی۔ اسی پنواڑی کو پھر حاضر کیا اور اس اللہ کے ولی کو فوری پیغام پہنچوایا کہ اے اللہ کے بندے، بارش کی دعا کے لیے ایسا بھی کیا کالے کوس کا سفر ضروری ہے؟ دعا تو گھر، گلی، بازار، مسجد، مے خانہ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ یہیں بازار میں دعا کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی مخلوق جو پہلے ہی پریشان اور خستہ حال ٹھہری ہے، انہیں مزید ابتلا میں نہ مبتلا کرو۔ پنواڑی جو ایک چلتا پھرتا پرزہ تھا، ہوا کے دوش اڑتا ہوا ہجوم کے آگے اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس پہنچا۔ بھائی جی کا نام لے کر اس کا سلام پہنچایا، بعداً من و عن پیغام سنایا۔ بزرگ تو خاموشی سے سنا کیے، لیکن ارد گرد حاشیہ برداروں نے اس رذیل پنواڑی کی خوب لتیں لیے کہ اسے ایک فاحشہ طوائف کا ایسا بیہودہ پیغام لانے کی جرت کیوں کر ہوئی۔ اچھی خاصی فہمائش کے ساتھ اسے یہ جوابی پیغام کے ساتھ وہاں سے بھگایا کہ تم گندگی کے ڈھیر میں غلاظت پہ پلنے والی سنڈی ہو۔ شرع شریعت کے معاملات میں مشورہ دینا اور دینداروں کو دین سکھانا نہ تو تمہارا منصب ہے اور نہ ہی تقاضا۔ پہلے پہر کے گئے ہوئے یہ لوگ کہیں تیسرے پہر لوٹے۔ عین بالا خانہ کے سامنے سڑک کا موڑ مڑتے ہوئے ہجوم کی اکثریت نے اس طوائف کے کوٹھے اور نیچے پنواڑی کی دکان پہ نفری کی نظریں ضرور ڈالی۔ ایک دن، دو، تین اور پھر چوتھا دن بھی بیت گیا۔ بارش تو کیا، کسی کی آنکھ سے آنسو تک نہ ٹپکا کہ آنکھ کے پانی کا سرچشمہ بھی تو جسم ہے، اور جسم کا پانی بھی کنویں، دریا اور بارش کا محتاج ہوتا ہے۔ آنکھوں، دریاؤں، ندیوں، نالوں، کنووں
اور باولیوں کے بعد جب ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہو گیا تو صدیوں سے یہاں پڑے ہوئے لوگ ہجرت کا سوچنے لگے۔ اب جو 3 روز میں لو حبس نڈھالی سے 20-25 جنازے اٹھے تو ایسی طرح طرح مچی کہ شہر بھر میں اذانیں گونجنے لگی، مسجدیں، مندر، گرجے اور گردوارے بھر گئے، لیکن بارش کو نہ برسنا تھا نہ برسی۔ تب فاقوں اور خشک سالی کے عذابوں سے بکھلائی ہوئی مخلوق خدا دوبارہ اسی اللہ کے ولی کے پاس پہنچی اور دستگیری کے لیے التجا کی، اور بزرگ جو پہلے بھی ان کی درخواست پہ دعا کر چکے تھے ان کو مشورہ دیتے ہوئے فرمانے لگے، میں گناہ گار بہت دعا کر چکا ہوں لیکن یہ میرے بس کا کام نہیں۔ فلاں جگہ ایک تارک الدنیا درویش پڑا رہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ زبان ہلا دے اور ہاتھ اٹھا دے تو یہ بارش اور رحمت والا کام ہو جائے گا۔ اب یہ ہجوم خستہ حالاں اس بزرگ کی رہنمائی میں تاریک الدنیا درویش کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ساری بات سن کر فرمایا، مالک کی مرضی میں دخل اندازی آداب بندگی کے خلاف ہے۔ میں سرے سے دعا مانگتا ہی نہیں، اور اگر کبھی مانگنی ہی پڑے تو یہی مانگتا ہوں، اے مالک، ہم تیرے غلام بندے ہیں، تو جو چاہے کرتا ہے اور یقیناً بہتر کرتا ہے۔ مالک کے آگے کلام نہیں، کیونکہ مالک خود ہی کلام ہے۔ مالک کو الٹا پڑھ کر دیکھ لو، کلام ہی آئے گا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جن کا ورد زندگی ہوتا ہے ان کی زبانیں شکوہ و شیون سے آلودہ نہیں ہوتی۔ نہایت ادب سے کہا گیا، حضرت آپ مقام فنا فی اللہ پہ فائز ہیں، آپ کا یہی فرمانا بنتا ہے۔ ہم دنیا داری کی گندی موری کے غلیظ کیڑے ہیں، اچھوں کے ساتھ بروں کو بھی جینے کا حق دلوائیں۔ خلق خدا بری طرح بلبلا اٹھی ہے، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار اور جانور پانی کے قطرے قطرے کو ترس گئے ہیں۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے، انسانیت کے نام پہ باران رحمت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ بزرگ کچھ خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے، بہتر چلیے ہم سب اس مالک ارض و سماع کے حضور گڑ گڑا کر اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور بارش کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ایک ہجوم جس کے آگے آگے ایک عجیب الحلیہ درویش تھا، اسی راستے پر چلتے چلتے جب بازار مصر میں پہنچا تو وہی زنان بازاری بصد اہتمام طرح داری اسی جھروکہ جمال گاہی میں جلوہ نما تھی۔ وہی غلغلہ، وہی شور، جب سنائی دیا تو چلمن سرکا کر ٹوہ لی تو معلوم ہوا وہی عشرہ قبل والا ہی قصہ ہے۔ جانے کیا دل میں سمائی کہ نیچے سے پنواڑی کو طلب کر کے پھر ایک نیا پیغام اس نئے درویش کو پہنچایا، بابا اتنے سارے ہجوم کو ایسے دور لے جانے کی زحمت کیوں دے رہے ہو، جبکہ یہ لوگ 1-2 بار پہلے بھی وہاں جا کر دعا نماز کر چکے ہیں۔ آپ میرے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے کی زحمت گوارا فرمائیں، اگر آپ کا کام ادھر ہی ہو جائے تو ایسی دور جانے کی کیا ضرورت۔ درویش نے تو ابھی کچھ جواب نہ دیا تھا کہ دائیں بائیں کے لوگوں نے پہلے کی طرح اس پنواڑی کی گردن دبوچ لی۔ رذیل بھڑوے، پھر تو ہمارا راستہ کھوٹا کرنے آ پہنچا۔ تو اس کالی بلی کا باپ دکھائی دیتا ہے جو راستہ کاٹ جائے تو بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ ہجوم میں چند لوگ بے طرح اس پہ پل پڑے۔ 4 چوٹ کی کھا کر وہ درویش کے قدموں پر گھگھیایا، باوا میں مائی جی کا ملازم ہوں، جیسا حکم دیتی ہے میں بجا لاتا ہوں، جو پیغام دیا آپ تک پہنچا دیا، اب آپ جو چاہو سلوک کرو۔ بابا جی نے اسے پاؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا، زیادتی کی معذرت چاہتے ہوئے بڑی رسان سے پوچھا، یہ آپ کی مائی جی کون ہیں، کہاں ہیں؟ اس سے پیشتر کہ وہ کوئی جواب دیتا، ایک واقف کار بیچ میں پھٹ پڑا، سرکار یہ کسی مائی جی کا ملازم نہیں بلکہ اس بازار حسن کی مشہور بدنام زمانہ طوائف جندہ بائی المعروف جی جان جی کا بھڑوا ہے، آپ اس کمین کے منہ نہ لگیے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ طوائف کا یہ فرستادہ ایک بھیانک سی چیخ کے ساتھ لوٹ پوٹ ہونے لگا، یہی تکرار کہ مائی جی اسے معاف کر دیں، یہ انجان ہے، کچھ نہیں جانتا، بھوک پیاس نے اسے بے لگام کر دیا ہے۔ اب وہ بابا جی سے مخاطب ہوا، حضور میں نے مائی جی کا پیغام پہنچا دیا ہے، مجھے اجازت دیں۔
وہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور مضروب ہاتھ پاؤں سہلاتا ہوا اٹھا اور ہجوم سے باہر نکل گیا۔ اب لوگوں نے بابا جی کے لیے راستہ کھولتے ہوئے عیدگاہ کی جانب چلنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کمال استغنا سے فرمایا، لوگو، تم مجھے کیوں ساتھ لائے ہو؟ یکبارگی کئی ایک پکار اٹھے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، بارش رحمت باراں، آپ بارش کی دعا کریں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، خدا آپ کی سنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا، لوگو، یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ کون اچھا کون برا ہے، کس کے ہاں اخلاص ہے اور دکھاوے والا کون ہے، کوئی بائی ہے اور کوئی مائی ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ باران رحمت کے لیے دعا اس کی قبول ہوگی جس کا اخلاص اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور سنو، جو اللہ سے حیا کرتا ہو اللہ بھی اسے حیا کرتا ہے۔ بازار حسن سے راستہ بچا کر گزرنا، کسی کو طوائف کہہ کر نفرت کا زہر گھولنا، یوں ہی بھڑوا کہہ کر تحقیر کرنا، چہ جائے کہ وہ ایسے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ کہنا بہتر نہیں، بن تحقیق زبان نہیں کھولنی چاہیے، کون جانے کہ سرمد پردے میں کون بول رہا ہوتا ہے۔ گنگ منگ سے لوگ باوے کے پیچھے ہو لیے، مگر باوا کا رخ عیدگاہ کی جانب نہیں تھا، اس پیامبر کی طرف تھا جو چار چوٹ کی کھا کر لنگڑاتا ہوا جی جان جی کے بالا خانے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہجوم میں کانا پھوسی ہونے لگی کہ یہ بابا جی اللہ کے گھر کے بجائے ایک طوائف کے کوٹھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرف بالا خانے کے جھروکے میں کھڑی جی جان جی دلچسپی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ عین نیچے وہ بابا آ کھڑا ہوا، چاروں اطراف اشراف بھی کھڑے ہیں، بازاری تماش بین، بارش کی دعا اور مالک کے رضا والے بھی، شاہد باز بھی اور حیا نواز بھی۔ ادھر بازار میں تل ڈالنے کی جگہ خالی نہیں، ٹھٹ کے ٹھٹ ٹھکے ہوئے، کھڑکیاں، جھروکے، بالکنیاں، چھت، بنیرے، بازاری عورتوں سے تو مارے ہوئے کہ ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ اوپر سے وہی پنواڑی نیچے اترا، پیغام لایا، بازار میں یوں ہجوم نہ کیجیے، اوپر تشریف لائیں، لیکن اکیلے، کسی مولوی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ پنواڑی یہ پیغام زبانی اور با آواز فراوانی سنا رہا تھا۔ بابا تو حسب طریق شانت تھے، مگر دائیں بائیں والے ان کے طوائف کے کوٹھے پہ اکیلے جانے اور مولویوں کی اس تحقیر پہ بھڑک اٹھے تھے۔ انہوں نے بابا جی کو یہاں سے ٹلنے اور عیدگاہ کی جانب چلنے کی درخواست کی۔ بابا جی نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا، آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گرنے سے؟ میں آم پیڑ سے اتارتا ہوں یا آگ سے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مناسب ہے کہ سب لوگ ان پہلے والے صوفی صاحب کی ماہیت میں عیدگاہ تشریف لے جائیں، میں انشاءاللہ عصر کے قریب وہاں پہنچ جاؤں گا۔